खैबर पख्तूनख्वा में बात के पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट सामना रहा। 17 अजला को 64 तहसीलों में से JUI को 20, PTI को 15 और ANP को 8 सीटों पर कामयाबी मिली। नून लीग, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्तेहकाम के दो उम्मीदवार तहसील मेयर में कामयाब हुए, जबकि 12 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त का सामना रहा। 17 अजला की 64 तहसीलों में से JUI 20, PTI को 15 और ANP को 8 सीटों पर कामयाबी मिली। नून लीग, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्तेहकाम के दो उम्मीदवार तहसील मेयर कामयाब हुए, जबकि 12 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त का सामना रहा, जबकि 17 अजला की 64 तहसीलों में से JUI को 20, जबकि PTI को 15 और ANP को 8 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि नून लीग, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्लाम के दो उम्मीदवार तहसील मेयर कामयाब हुए। पेशावर सिटी तहसील के 494 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक JUI के जुबैर अली 56,230 वोट लेकर आगे, जबकि PP के अरबाब जर्क 44,213 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि PTI के मोहम्मद रिजवान 41,121 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। इसी हवाले से बात करेंगे। सईद अजमत हमारे साथ मौजूद है। सईद अजमत बताएगा इन नताइज के हवाले से। बिल्कुल, नताइज जो है वो काफ़ी हैरान कुन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी दफ़ा हुकूमत तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मेयर पेशावर के लिए रिजवान बंग, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं 41,221 वोटों के साथ, जबकि JUI के जुबैर अली 56,230 वोटों लेकर आगे हैं और PPP के अरबाब जरक 44,213 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अभी तक तो तकरीबन 5 से 21 में 494 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौजूद हुए हैं। अभी मजीद जो पोलिंग स्टेशन है उनसे अभी रिजल्ट आना बाकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अजमत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबी नताइज पर PTI पर तंज के निश्तर चला दिए। कहा, तब्दीली का सियासी जनाजा KP में पढ़ा गया, तदफीन धूमधाम से पंजाब में होगी। पंजाब हुकूमत लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा जो मिसाली सूबा है, जहाँ की तब्दीली पिछले 8-9 साल से लोग भुगत रहे हैं, वहाँ पे तब्दीली का जो जनाजा निकला, इंशाअल्लाह ताला इसकी तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से इस तब्दीली का तदफीन जो है वो हम पंजाब में करेंगे। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जो कैंटोनमेंट में हुआ, जो तमाम ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद जो अब KP में हुआ है, उसके बाद अपनी कब्र जो है वो खोदने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इनकी MNAs MPs जो हैं वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी इलेक्शन ना कराएं वरना हम मर जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम केस तौहीन अदालत केस तस्वुर ना करें, ये ओपन इंक्वायरी और हमारा एहतसाब है, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का सरबमोहर लिफाफा अदालत में पेश कर दिया गया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में लिफाफा खोलने का फैसला कर लिया गया। अभी आपको लिए चलेंगे वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहर खामोशा के नाम से एक अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के करीब जगहें जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं ताकि वहाँ पे ये बनाया जा सके कब्रिस्तान और वहाँ पे उनको बेहतर किया जाए। फिर एक जो बड़ा भाई रेबीज़ के जो है वो हमने इदारा उसको फंक्शन है और इनिशियली तौर पर तो 900 मिलियन उसमें रखे हैं
اور پھر ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا تو باتیں آ جاتی تھیں کہ جی وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن وہ اس پہ 1 روپیہ بھی اس وقت تک خرچ نہیں ہوا تھا. اب اس کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں اور انیشلی طور پر 3 جگہوں پہ وہاں پہ کام ہوں گے. جیسے کراچی ہے تو یہاں پہ کچھ سینٹرز، پھر حیدرآباد اور پھر لاڑکانہ، پھر سکھر، اور اس کے بعد پھر نواب شاہ اور میرپور خاص میں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ان کو فعال کیا جائے گا. اور اس میں جو خاص طور پر میں کریڈٹ بھی پیش کروں گا اور ان کو شکریہ بھی ادا کروں گا، جو سول سوسائٹی ہے، جو NGO ہے، وہ اس میں بہت اہم ان کا رول ہے. وہ ہمیں بڑے سپورٹ کر رہے ہیں. ہم کہیں گے آپ کے توسط سے کہ اور لوگ بھی آئیں، تاکہ یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، اس میں ٹرینڈ لوگ چاہیے جو ان کو پکڑتے ہیں، پھر ان کو نیوٹر کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو بعد میں ریلیز کرنا ہے. تو اس طرح کے اس میں اور بہت لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. پھر ہمارے جو ایک حیدرآباد کا لے لیں تو وہاں پہ ایشوز ہیں، خاص طور پر واسا کے، اور بھی پھر وہاں پہ 1-2 برج ہیں جو کافی عرصے سے نامکمل تھے. ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی اسٹے آرڈرز تھے، تو ان کو بھی ہم نے ابھی ویکیٹ کرایا ہے اور وہاں پہ وہ کام کیے جا رہے ہیں. پھر انفراسٹرکچر اور بیوٹیفیکیشن کے لاڑکانہ اور سکھر اور دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی کچھ اسکیمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، ان کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں، ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہوں. ناصر حسین شاہ کی گفتگو آپ نے سنی. دوسری جانب کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو اسی عرصے میں شروع ہوئی اور مکمل بھی ہو گئی. آج اس حکومت کو 3.5 سال ہوئے ہیں، ایک بھی پاور پلانٹ شروع نہیں کیا جا سکا، بلکہ میں نے جو بتایا کہ جو ماضی کے تھے مکمل نہیں ہو سکے. اور میں وزیر موصوف سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ان کا ایک محکمہ ہے جسے NPCC کہتے ہیں، نیشنل پاور کنٹرول سینٹر، اسلام آباد میں ہے. ان کے دفتر سے 6 کلومیٹر پہ ہے. وہاں کسی وقت بھی تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر میڈیا بھی ساتھ لے جائیں. یہ کیمرے جو یہاں لگے یہ بھی ساتھ لے جائیں. تو وہاں پر آپ کو سب سے سستی بجلی بنانے والے جو 6 پلانٹ ملیں گے، وہ یہی 3 کول کے پلانٹ ہیں اور 3 LNG کے پلانٹ جو چل رہے ہیں. یہ آج پاکستان میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں. انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. پاکستان کے اندر یہ پلانٹ سستی ترین بجلی بناتے ہیں، اور جو LNG کے پلانٹ ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں. 62% ایفیشنسی کے پلانٹ دنیا میں 2-3 ممالک کے پاس ہیں، جس میں سے ایک پاکستان ہے. یہ اس معاملے کی حقیقت ہے. اور صرف بات ان 9000 میگا واٹ پہ ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ 7000 میگا واٹ کے اضافی پروجیکٹ یہ شروع کیے گئے یا مکمل کیے گئے. ان میں نیلم جیلم کے تقریباً 1000 میگا واٹ ہیں. تربیلا 4 ہے جو 1500 میگا واٹ کا ہے. نیوکلیئر کے 2 پلانٹ ہیں کینوپ کے اندر جو آج چل رہے ہیں. ایک چل پڑا ہے، ایک ابھی چلے گا. تھر کے اندر 600 میگا واٹ کا کول پلانٹ چل رہا ہے. چشمہ 3 اور 4 یہ اسی دور میں مکمل ہوئے، 700 میگا واٹ یہ دے رہے ہیں. نندی پور کا پلانٹ جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا، 9 سال سے تعطل کا شکار تھا، 500 میگا واٹ اس کو مکمل کیا گیا، 500 میگا واٹ وہ دے رہا ہے. گدو 747 جو اس وقت سب سے ایفیشینٹ پلانٹ تھا پاکستان کا، 750 میگا واٹ یہ دے رہا ہے. تو یہ 7000 میگا واٹ کے پلانٹ یہ مکمل ہوئے اس دور میں. اس کے علاوہ اور بھی نیوکلیئر پلانٹس کو کمٹمنٹ کیا گیا ہے جو آئندہ چند سالوں میں مکمل ہوتے رہیں گے. LNG آنے سے جو ملک کے پلانٹ بند تھے
وہ سارے کے سارے پھر چل پڑے، جس میں ایک وفاقی وزیر صاحب کا پلانٹ ہے جو 450 میگا واٹ پروڈیوس کرتا ہے اور صرف LNG پہ چلتا ہے۔ وہاں پہ جو قوانین اس وقت لائے گئے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ابھی بھی الیکشن کل ہوا ہے KP میں، وہاں کے جو لاز ہیں ان کے بلدیات کے، وہ چینج ہے۔ جو پنجاب میں انہوں نے پاس کیا ہے وہ چینج ہے۔ پنجاب میں تو انہوں نے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پنجاب میں تو کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی، پنجاب میں کیبنٹ سے پاس کیا، اسمبلی میں بھی نہیں لائے اور آرڈیننس نکال دیا، لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن سب لوگ پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ جو ہیں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام ہیں سراج صاحب، وہ کل میرے خیال میں یہاں آئے ہوئے تھے کہیں پہ، کل تو الیکشن KP میں چل رہا تھا، ان کو تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر KP میں جو اختیارات وہ یہاں کے میئر کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر یہی اختیارات پشاور کے میئر کے پاس ہے تو ہم حاضر ہیں، اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ لیکن انہیں بھی، اور ہم گئے ہیں جماعت اسلامی کے دوستوں سے ملے ہیں، کچھ انہوں نے بتائی ہیں ایشوز، کچھ سفارشات تھیں جو ہم نے اس میں رکھی ہیں، اور مزید بھی اس پہ بہتری آ سکتی ہے۔ میں تو آپ کے توسط سے MQM کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، PTI کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے دوستوں سے، جماعت علماء اسلام کے جو دوست ہیں، یا PSP کے جو ہمارے دوست ہیں، PMLQ کے دوست ہیں، GDA کے ہمارے جو دوست ہیں، اور جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ صرف پورے صوبے کے جو بھی ہیں، تو وہ ہمیں PMLN والے ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب سے بھی ہمارے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، تو ہم تو سب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ یہ جو سب نے سفارشات بھیجی تھیں، یہ مشاورت ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انہی میں سے ہم نے ان کے پوائنٹس لیے اور اس میں رکھے ہیں سب کے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کا بھی وہ کوئی چاہے وہی قوانین ہم بنائیں۔ ظاہر ہے ہمارے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ امپاور کریں، بہتری لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، وہاں بھی ایشوز آتے ہیں۔ تو یہ ایشوز تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ہفتے جی گزشتہ 4 سالوں میں، جو 3.5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے محکمہ بلدیات کے ویسے کون سے کام میں، ریونیو جنریشن میں، جو انکروچمنٹ ختم کرنے میں، یا بلڈنگ بائی ہاؤس کے برآمد درآمد میں، محکمہ بلدیات کی کوئی اسپیسیفک کارکردگی جس کو آپ اچیومنٹ اپنی کہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے، آپ کیونکہ بہت زیادہ وہ آتا ہے، پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا، وہاں پہ ہم نے ایزی اس کے لیے جو 3.99 کے جو تھے ان کو 1 ونڈو اپ کر دیا ہے تاکہ وہ آسانی ہو سکے۔ پھر یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوتی تھیں ان کو روکنے کے لیے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر، SSPs اور مختلف اداروں کے لوگ جو ہیں۔ دیکھیں اصل کام لینڈ اوننگ ایجنسیز کا ہوتا ہے، بعد میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اپروولز اس طرح کے دیے گئے، صحیح دیے گئے یا غلط دیے گئے، یا کہیں پہ اگر کوئی تعمیرات ہو رہی ہے تو اس کا ایز اے سندھ گورنمنٹ کے نمائندہ یا منسٹر ہونے کے تو ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جو آپ اسپیسیفک کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ لینڈ اوننگ ایجنسیز کا آتا ہے، کہ جن کی وہ زمینیں ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی اللیگل کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو فوری طور پر وہ ان کو روکیں، تو یہ ان کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کمیٹیز چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کر CM صاحب کی خصوصی ہدایات پر بنا دی گئیں، جس میں ڈپٹی کمشنر ہوں گے، SSP ہوں گے، اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ڈسٹرکٹ کے جو سربراہ کہہ لیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ کہیں اگر اس طرح کی کوئی irregularity ہو رہی ہے تو اس پر فوری ایکشن کریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ FIR نہیں ہوتی تھیں، اب ہم نے وہ FIR بھی درج ہونا شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف ان لوگوں کے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں
بلکہ اگر کوئی بھی افسر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اس میں ملوث ہے تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے. پھر بار کوڈ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا, کوئی بھی جا کے رینڈم چیک کر سکتا ہے. وہ ایک پورا ہم طریقہ کار بنا رہے ہیں جس میں آپ سے شیئرنگ کریں گے کہ آپ بھی اس میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور بار کوڈ کو اگر چیک کریں گے کہیں پہ اگر اپروول ہے اور اپروول کے بھی اگینسٹ کوئی چیز بنائی جا رہی ہے تو اس کو اطلاع دی جا سکتی ہے اور اس پر فوراً ایکشن ہوگا. تو ایک تو جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول کے لحاظ سے کہی یہ بات. دوسرا یہ جو نالوں پر جو بھی انکروچمنٹ ہے, دیکھیں اس پر بہت دفعہ آپریشنز ہوئے ہیں. یہ 3 نالے جن پر کامیابی سے آپریشن ہوئے, آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس میں صرف اس وجہ سے کامیابی ہوئی کہ محترم چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس پر فوکس کیا, بلکہ اس اثنا میں جب ان کے واضح احکامات تھے کہ یہ انکروچمنٹ ہٹا دی جائیں, اس کے باوجود بھی اسٹے آ جاتے تھے, اور آخری دنوں میں بھی انہوں نے پھر اس پر احکامات دیے کہ یہ سب نل اینڈ وائڈ ہیں جو اسٹے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جام خان شورو صاحب کے زمانے میں بھی مختلف نالوں پہ یہ آپریشن ہوئے تھے, سعید غنی صاحب نے کرائے, ہم نے شروع کرائے, لیکن پھر اسٹے آ جاتے تھے. تو ان نالوں پہ جو سکسیسفلی. کراچی میں شاہد خاقان عباسی اور ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جو کہ آپ نے ملاحظہ کی. ایئر شپ کے نتیجے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. 6 پولنگ سٹیشنوں میں پولنگ روکنے پر ری پولنگ کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سید عظمت شاہ سے. سید عظمت بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل, پشاور سٹی میئرشپ کے 521 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ موصول ہو گئے, جن کے مطابق JUIC کے زبیر آزاد ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ پاکستان کے ارباب زرد 44,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ صوبے میں صوبہ صدر پختونخوا میں 2 دفعہ دوسری بار جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, لیکن ان کے جو نمائندہ تھا جو منتخب میئر کے جو نمائندہ تھا رضوان بنگش, اور انہوں نے 41,000 ووٹ لے کر ابھی تک تیسرے نمبر پر ہیں. کافی بڑا سیٹ بیک ہے, لیکن اب ہماری بات صحیح گزرنے کے ٹھیک ہے, بہت شکریہ عظمت شاہ, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیوز ہے تو اس کے فیک ہونے کی آپ نے نیوز جو پڑھی ہوگی تو اس میں یہی ہے کہ جی اتنا کم ٹیمپریچر ہو جائے گا سن ایکلپس کی وجہ سے, سورج گرہن کی وجہ سے, کہ پورا دن سورج چھپ جائے گا, غائب رہے گا. حالانکہ 26 دسمبر کو سورج گرہن ہے ہی نہیں. اس سال کے سورج گرہن یا چاند گرہن جتنے بھی تھے وہ ہو گئے. اس کے بعد اس سال کوئی نہیں, اب 2022 میں ہوں گے تو ہوں گے. تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے, بلکہ آج سے کل سے ٹیمپریچر کراچی کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, گریجولی بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کہہ لیں کہ کل ہو سکتا ہے 13-14 تک چلا جائے, اس کے بعد پھر گریجولی بڑھتا ہو سکتا ہے کسی دن 18-19-20 تک بھی چلا جائے منیمم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلا پورا ہفتہ ویسٹ سے آنے والی ہوائیں چلیں گی کراچی میں, وہی سمندری ہوائیں, اور ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ سے جو جنوب مغرب سے آتی ہیں.